वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और मेरे साथ हैं जाहिद हुसैन और इफ्तिखार शिराजी। आज सबसे पहले हम बात करेंगे दोबारा एहतिसाब की। अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के NRO के हवाले से बयान पे डिबेट ख़त्म नहीं हुई थी कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब भी मैदान जंग में कूद पड़े और कल रात को एक टॉक शो में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब के जो 2 बकिया रेफरेंसेस हैं उनमें 100% उनको जेल जाना पड़ेगा। इस बयान के ऊपर PMLN का शदीद रद्द अमल आया है और नवाज़ शरीफ साहब के वकला ने भी नैब कोर्ट के जज से ये दरख्वास्त की है कि वो चौधरी साहब को कोर्ट में बुलाएं। आज चौधरी साहब ने एक वजाहती बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो करप्ट लोग नहीं हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर जिन्होंने करप्शन की है उनको भुगतना पड़ेगा। हम डिस्कस आज ये करेंगे कि ये जो बार बार बयानात आ रहे हैं PTI की हुकूमत की तरफ से, इनसे क्या सचमुच PTI की हुकूमत पे प्रेशर पड़ेगा या कि सिर्फ अपोजिशन पर। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह की, जिनको चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने अपने चेंबर में मुलाकात के लिए बुलाया है। इस मुलाकात का ताल्लुक उस JIT से है जो फेक अकाउंट्स केस की तहकीकात के लिए बनाई गई है। कुछ रोज़ पहले इस JIT ने शिकायत की थी कि सिंध की हुकूमत उनसे ताउन नहीं कर रही। आज खैर सिंध हुकूमत ने कोर्ट के अंदर ये कहा है कि उन्होंने सारा रिकॉर्ड हवाले कर दिया है, मगर ये मुलाकात शायद फिर भी होगी। तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की और अफ़गान तालिबान की। अफ़गान तालिबान ने आज ऐलान किया है कि मुल्ला बरादर जो एक बहुत की फ़िगर है उनकी मूवमेंट के, उनको पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है। 2010 से मुल्ला बरादर जो थे वो पाकिस्तान की हिरासत में थे और आज हम डिस्कशन इस बात पे करेंगे कि क्या इनकी रिहाई से अब क्या जो नेगोशिएशंस हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत में और तालिबान में और अमेरिका में, इनमें कोई इम्प्रूवमेंट होगी। और आखिर में हम बात करेंगे हुकूमत के जो प्लान्स हैं एक मुश्तरका रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने के प्रेस और टेलीविज़न चैनल्स के हवाले से, जिसके ऊपर CPNE ने आज तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर दिया है एक ख़त के ज़रिए। अब चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। नवाज शरीफ साहब दोबारा जेल जाएंगे 100%। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि कैसे इसमें, लेकिन ये तो फैसला अदालत ने करना है। अदालत में आप फैक्ट्स भी तो सामने है ना। आप मुझे बताइए हिल मेटल का केस क्या है। FZD कैपिटल से हिल मेटल को पैसे जाते हैं, हिल मेटल से वो पैसे वापस आ रहे हैं, एक ड्राइवर को, एक कुक को, एक अपना जो उनका गार्ड है उसको। वो 80 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है, वो 80 करोड़ रुपया मरियम नवाज साहब के अकाउंट में चला जाता है। एक अदालत नैब कोर्ट की है और एक अदालत फवाद चौधरी साहब लगाई हुई है और कल रात को उन्होंने बयान दिया कि 100% नवाज शरीफ साहब दोबारा गिरफ्तार होने वाले हैं। तो इस पे हमने उनको कहा कि इसका सख्त एक्शन लिया जाए, ट्रांसक्रिप्ट मंगाई जाए और फवाद चौधरी साहब को तलब किया जाए। लॉयर्स ने जज साहब को दरख्वास्त की है कि वो इसके ऊपर सख्त से सख्त नोटिस लें और इन बातों को बंद होना चाहिए। अपोजिशन में से जो चोर और डाकू नहीं हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है और जिन्होंने गाजरें खाई हैं उनके पेट में तो मरोड़ होंगे। जी जाहिद साहब, योर फेवरेट फवाद चौधरी साहब इज़ बैक विद अ न्यू स्टेटमेंट विद अ बैंग। तो आज आप क्या फरमाएंगे? आपके एक बात पे इतराज़ है हाँ। कि जो है वो ये अब वो मैदान में आप कूद गए मसला ये था कि वो छोड़ के ही कभी नहीं निकले थे। हाँ। वो बहुत पहले से मौजूद थे। जी। ये मेरी गलती है। बल्कि जो है मेरा ख्याल तो बाद में ऐसा लगता है कि इमरान खान भी उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, बजाय इसके आप ये कहें कि उसकी तकरीर के बाद इमरान खान की ये इन्होंने जोड़ पकड़ा है। हाँ। मेरे ख्याल ये फवाद चौधरी साहब जो हैं बहुत पहले से थी, एक लिहाज से उनको लगता यही है कि जो है वो PMLN के लिए सबसे बड़ा अजाब जो है वो वही बन के आए हैं। मेरे ख्याल ज़रूरत भी होती है शायद सियासत में, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ ना हो बकौल किसी के कि अगर ये फवाद चौधरी नहीं होते तो मुशाहिदुल्लाह को कौन कंटेन करता है। तो ये भी एक चीज़ उनकी ये भी एक एंगल है। लेकिन वही बात आती है कि थोड़ा सा इस पे जाए कि मेरा ख्याल ये कि थोड़ी सी अभी संजीदगी से बात करनी चाहिए। जब आप बार बार ये कहते हैं कि उनको जेल होगी, फलाने को ये होगी, तो 2 चीज़ें इससे ज़ाहिर होती हैं। एक तो विंडिक्टिवनेस नज़र आती है गवर्नमेंट की
کہ جو ہے آپ اس کے مطلب آپ اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو جیل بھیجیں یا یہ کریں، جو کہ آپ کی سیاست کا ایک حصہ تھی جب اپوزیشن میں تھے۔ اب جو ہے یہ چیزیں عجیب سی زیب نہیں دیتی ہیں۔ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ اباؤٹ اٹ۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہل میٹل کے کیس کی تشریح کریں گے، آپ کو جیل ہونی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے تو اس سے فضا جو ہے وہ ایک ایسی بن کے آتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ بہت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو بھی فرض کیے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ کیس نیب بھی کیس چلانا چاہیے یا ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں اس کے ثبوت ہیں یا نہیں، وہ الگ بات ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے، جب آپ کہتے ہیں کہ احتساب کا ایک عمل پورا ہونا چاہیے اور نیب آٹونومس باڈی ہے، تو میرے خیال پھر اس ساری چیزوں کو نیب کے حوالے کرنا چاہیے۔ بٹ شیراز صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ فواد چودھری صاحب نے جو کل ایک بیان دیا ہے، کیونکہ زاہد صاحب نے ذکر بھی کیا مشاہد اللہ صاحب کے خلاف جو ان کی سپیچز تھی، وہ تو پارلیمنٹ میں جو ایک ہے نا کہ اگر کوئی اپوزیشن سے بہت اٹیک کرے گا، اور جیسے ہم نے ڈسکس کیا مشاہد اللہ صاحب نے تو ڈائریکٹلی عمران خان صاحب پہ اٹیک کیا، تو جواب کسی نے دینا تھا۔ مگر کل ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے اتنی اسپیسیفک بات ایک کورٹ کیس کے حوالے سے کرنی، کہ یہ کیا بہہ گئے جذبات میں اپنے فواد چودھری صاحب، یا اس کے پیچھے بھی کوئی پری میڈیٹیٹڈ پلان تھا آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے بڑے ہوش حواس میں وہ یہ جواب دے رہے تھے، اور جب ان سے جب فالو اپ کوسچن کیا گیا تو انہوں نے پھر جا کے ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ میرے خیال میں عارفہ، جہاں میڈیا کے اوپر یہ قدغن ہے کہ جو معاملات سب جوڈس ہوں ان کو آپ ڈیبیٹ ڈسکس نہیں کر سکتے، سیاستدانوں کے لیے پابندی ضرور ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، جو پروسیس چل رہا ہے وہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے، متنازع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ اپوزیشن کی طرف سے یہ جب نقطہ اٹھایا جا رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کو یہ کیسے علم ہوا کہ نواز شریف صاحب اس کیس میں بھی جیل جائیں گے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اگرچہ انہوں نے پریڈکشنز کی تھی یا سٹیٹمنٹ دی تھی ویسا ہی ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ ساری چیزیں میرٹ پہ ہو رہی ہیں، عدالتیں میرٹ پہ فیصلہ کر رہی ہیں، ادارے میرٹ پہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، بٹ جب حکومتیں یا سیاستدان اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو اب سارے پروسیس کو متنازع بنا دیتے ہیں، اور پھر جو کریڈیبلٹی بنی ہوتی ہے کچھ اداروں کی عوام کی نظر میں، وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ پھر لگتا یہ ہے کہ ادارے کسی کا ٹول بن کے کام کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ چیز ان کو سوچنی چاہیے۔ پھر ماضی میں آپ نے دیکھا ہے خان صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹس دی تھیں، اس کو لے کے اس وقت کے چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف نے ان کے خلاف عدالت میں ایک مقدمہ کیا ہوا ہے، جب آپ نے کہا تھا کہ پیناما کیس کے اندر مجھے چپ رہنے کے لیے 10 بلین کی آفر ہوئی ہے، وہ مقدمہ چل رہا ہے اس وقت، ابھی تک آپ پیش نہیں ہو رہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں تو سیاستدان نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیاستدان اور بالخصوص جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، ان کو بڑے ہی محتاط انداز میں کسی معاملے پہ اپنی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے، یا تو ان کے پاس اتنے اسٹرانگ ایویڈنس ہوں جو وہ رائٹ فورم پہ لے کے جائیں، یا پھر پروسیس کو چلنے دیں۔ ایویڈنس کی میرے خیال میں کوئی بات ہی نہیں ہے نا، بیکاز یہ تو ایشو وہی ہے کہ ایک انفارمیشن منسٹر کو جو خود چاہ رہے ہیں کہ متنازع، یا ان کے تو حق میں ہوگا کہ متنازع نہ ہو پروسیس، وہ خود ہی اس کو کر رہے ہیں، تو which is why I keep coming back to the same question کہ یہ ڈیلیبریٹ ہے، پھر یہ جان کے کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کا مقصد دیکھیں، ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ چور 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 کی آواز جو ہے وہ مستقل لگ رہی ہے، سیاستدان ایک دوسرے کے مطابق، ایسا لگتا ہے کہ جو ہے جو کام جو ہم کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کو بدنام یا سیاستدانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ تو یہ جو ہے خود سیاستدان آپس میں جو رٹ لگا کے بیٹھتے ہیں کہ تم چور، وہ کہتا ہے تم چور۔ میں خیال یہ ہے کہ اس کو ایک اگر سنجیدہ نہیں ہوں گے تو اس میں مسئلہ یہ ایک اور بھی آئے گا کہ اگر فرض کیجئے آج یہ نیب میں کیس چل رہا ہے، اس کے نیب کورٹ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور یقینی بات یہ ہے کہ جب یہ فضا رہے گی تو اس میں پھر جو بھی فیصلہ آئے گا تو ایک لحاظ سے اس کے اوپر جو ہے ایک سوالیہ نشان ضرور رہے گا۔ جب وہ سوالیہ نشان تو میرے خیال میں اس پروسیس پہ بہت عرصے سے لگا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اور تقویت ملتی ہے۔ اگر آپ فرض کیجئے یہ مستقل ایک حکومت کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے کہ ان کو تو 101% سزا ملے گی۔ اچھا، میں اگر آپ لوگوں سے یہ یاد کرواؤں آپ کو رانا مشہود صاحب کا بیان، اور اس سے لنک کرنے کی اس طرح کوشش کروں، ان بیچاروں کی اب کیا آواز نکلنی تھی، ان کے بعد کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں ان کے بیان کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو جیل جانا پڑے، تو وہ بیچارے کیا بولیں گے۔ پر کہنے کا مقصد صرف ہے کہ دیکھیں کانسٹنٹلی یہ ایک ایفرٹ دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے ٹو سینڈ آؤٹ دس میسیج کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے۔ رانا مشہود صاحب کے بیان کی ایک انٹرپریٹیشن تو یہی تھی نا کہ بائی الیکشن سے پہلے آپ یہ پیغام بھیجیں کہ شاید ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں۔
تو کہیں پی ٹی آئی کو یہ تو نہیں خدشہ، اور اس کی وجہ سے بار بار وہ اس پہ بولتے ہیں کہ ان کو بھی یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کے تعلقات ٹھیک نہ ہو جائیں، تو اس لیے وہ کانسٹنٹلی وہ کاؤنٹر میسیج ایک تھرو ان کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، کوئی یہ فیصلہ نہ کرے ان کے ساتھ جانے کا۔ پھر اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا کوئی خاص مقصد تھا رانا مشہود کا جو ہے وہ بیان جو تھا، تو کہ وہ اس کی وجہ سے ووٹرز کو انفلوئنس کیا، تو لگتا نہیں ہے آپ کو کچھ انفلوئنس بھی ہو گئے کیونکہ بائی الیکشن کے جو ہے اس پوائنٹ سے کہہ رہی ہوں کہ شاید پی ٹی آئی کو یہ کانسٹنٹلی شاید یہ فیئر ہے کہ کیوں وہ بار بار یہ کر رہے ہیں نا، میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرا نقطہ نظر پھر یہ ہے کہ کیونکہ ان کا پولیٹیکل سلوگن تھا یا ان کی جو پولیٹیکل کمپین تھی، اس کے اوپر جو سب سے ٹاپ پہ جو ایک چیز تھی وہ کرپشن تھی میرے خیال میں، تو کرپشن کے خلاف جو ڈرائیو ہے میرے خیال میں خان صاحب کا ٹاپ ایک آئٹم ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو لے کے وہ چل رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سارا ایک مومنٹم بنایا جا رہا ہے، وسل بلوور قانون ہو یا کچھ اور چیزیں ہوں، یا پھر آپ کے جو نیب کے آپ کے جو ایڈوائزر اس وقت لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے جا کے لوگوں سے مل رہے ہیں، یا ہر روز آ کے جائیدادوں کی ایک تفصیلات پیش ہو رہی ہے، تو یہ ضرور ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کچھ نہ کر سکے تو پھر پی ٹی آئی کی کریڈیبلٹی بہت بری طرح متاثر ہوگی۔ بالکل صحیح، شرازی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ پی ٹی آئی کا سلوگن ہے، مگر کئی دفعے یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ حکومتیں سلوگنز کو خود اتنا سیریسلی لے جاتی ہیں کہ وہ بھول جاتی ہیں کہ الیکشن کے بعد ان کو جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گورننس، اور کئی دفعے الیکشن کے سلوگنز کو بھولنا بھی تھوڑا سا پڑتا ہے۔ اب لیتے ہیں بریک اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے سپریم کورٹ کے اندر جو جے آئی ٹی اور فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے پروسیڈنگز چل رہی ہیں۔ جس طریقے سے وہ مانگ رہے ہیں ہم ساری انفارمیشن دیں گے، کوئی انفارمیشن وتھولڈ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انفارمیشن جے آئی ٹی جو بھی مانگے گی، قانونی طور پہ جو چیز مانگیں گے وہ دی جائے گی۔ جی سو فائنلی آج جے آئی ٹی کے کیس میں صرف یہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو پروگرس ہوئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ریکویسٹ کی ہے چیف منسٹر صاحب سندھ سے کہ وہ آ کے ان سے مل لیں۔ انہوں نے بہت کلیئر کیا ہے کہ یہ سمنز نہیں ہے اور صرف ایک ریکویسٹ سی ہے، اور یہ انہوں نے ریکویسٹ تب کی ہے جب خود اس وقت جو سندھ حکومت ہے وہ کورٹ میں یہ کہہ چکی ہے کہ جی انہوں نے بہت زیادہ تفصیل مانگ لی تھی تو اس کو اکٹھا کرتے ہوئے ہمیں کچھ وقت لگ گیا، ہم کوآپریشن یہ نہیں ہے کہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، تو انہوں نے اب سب ریکارڈ بقول سندھ حکومت کے حوالے کر دیا ہے۔ دیکھیں دو چیز بھی، ایک تو یہ تھا کہ جے آئی ٹی کا کہنا یہ تھا جو بنی ہے منی لانڈرنگ کے کیس میں، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ سندھ گورنمنٹ اس سے تعاون نہیں کر رہی ہے، ایک تو یہ بات آئی تھی، پھر چیف سیکرٹری نے کل جو ہے تمام جو دے دیے ان کو، لیکن ایک اور بھی ہے کہ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا مراد علی شاہ صاحب کا جو چیف منسٹر ہیں سندھ کا، کہ ان کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ یعنی جو انڈیکیشن یہ تھی کہ اس پہ ان پہ خامخواہی ایک دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور جبکہ یہ تمام جو ہے جتنے بھی تھی چیزیں جو بھی ان کو طلب تھی وہ ہم نے دے دیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا لگ یہ رہا تھا کہ جیسے سندھ گورنمنٹ اور چیف اور سپریم کورٹ میں کچھ تناؤ کی صورتحال بنتی آ رہی تھی، نہ صرف اس کیس کے حوالے سے بلکہ دوسری چیزوں کے بھی، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا تھا سندھ گورنمنٹ کا ایک شکایت یہ تھی کہ جو ہے جو کمیشن بھی بنایا تھا چیف جسٹس نے ایک صاف پانی اور دوسری چیزوں کو دیکھنے کے لیے، تو وہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک پیرلل گورنمنٹ چل رہی ہے، ان کا کہنا یہ تھا مراد علی شاہ صاحب کا، اور اس میں جو ہے ان کے کافی شکایت بھی جمع ہوتی جا رہی تھی۔ تو اچھی بات ہے اس کو دور کریں، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ کچھ صورتحال تو گھمبیر ہے ایک لحاظ سے دونوں طرف سے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا ہے جس کی میگنیچیوڈ جو ہے وہ ہم سب سے سوچ سے باہر ہے، تو ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ٹھیک ہے بھلے آپ اس کے اوپر تحقیقات کر لیں کہ کس نے کیا تھا، لیکن سب سے بڑا جو اس پہ آتی ہے جس پہ شاید نہ سپریم کورٹ ابھی کوئی بات کر رہی ہے نہ جے آئی ٹی تو لوگوں پہ، کہ سسٹم جو ہے جس طرح سے بینکنگ سسٹم یہاں پہ کام کر رہا ہے،
یہ تو سارا جو اس وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے جبکہ بینک بھی پوری طرح ان کے ساتھ انوالو ہو، اور یہ چیزیں جو ہیں پھر کسی اور کے دائرے کار میں بھی آتی ہیں. اسٹیٹ بینک کا بھی کام تھا کہ اس چیز کو دیکھتے. یہ تو فیٹف کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو میرے خیال میں جہاں تک شرازی صاحب کہ جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے کہ سندھ حکومت اس پہ میرے خیال میں زیادہ وکٹمائزیشن کا شور اس لیے نہیں ڈال سکتی کیونکہ اس ایشو کی انٹرنیشنل ریمیفیکیشنز اتنی زیادہ ہیں. یہ زرداری صاحب کا یا فریال تارپور کے حوالے سے تو اب کیس رہا نہیں ہے جہاں تک میرا خیال ہے. درست کہہ رہی ہیں آپ، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پہ ان کو وابلہ نہیں مچانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج محکمہ چیف سیکرٹری نے آگے کہا ہے کہ جو کچھ مانگا جا رہا ہے وہ دے بھی رہے ہیں، اور اس بات کو JIT کے سربراہ نے بھی کنفرم کیا کہ کافی چیزیں ان کو مل گئی جن کی انویسٹیگیشن کرنا باقی ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا چیف جسٹس آف پاکستان کا جو رول ہے وہ ڈیم بنانا ہو یا دیگر معاملات کو ایڈریس کرنا ہوگا، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن جو نیب کے اوپر کوسچن مارک آ رہا ہے عارفہ اس وقت، وہ صرف سیاسی جماعتیں نہیں ایسا کہہ رہی، وہ نون لیگ نہیں کہہ رہی، پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی. مراد علی شاہ صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ جانبدار قسم کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، اور خود چیف جسٹس صاحب کے جو کولیگز ہیں جو اور سینئر ججز سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، کل پرسوں ایک کیس کے اندر اس طرح کی کوئی ریمارکس آئے ہیں کسی جج کی طرف سے جس میں قاضی فیصل صاحب نے کہا ہے کہ کچھ معاملات میں تو نیب اس قدر تیز ہے کہ ان میں بجلیاں بھر جاتی ہیں، اور کچھ معاملات پہ آپ بالکل لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں. تو ان ایریاز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا نیب واقعی میرٹ پہ تمام کیسز کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. اور پھر FIA کی ٹیم جو ہر 2-4 دن جا کے رپورٹ پوری پیش کر دیتی ہے. اس جسٹس آف پاکستان نے ان سے اصغر خان کیس کے معاملے پہ بھی رپورٹ مانگی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اس ایرے پہ بھی کوئی کچھ کر رہا ہے ادارہ کہ نہیں کر رہا. تو دیکھیں سوال اٹھتے ہیں، ضرور ہے ان کو بلانا چاہیے. سوال تو شرائع صاحب سارے پروسیس پہ ہم کب سے اٹھا رہے ہیں، بٹ میرا اس پہ آپ سے کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہوگا کہ دیکھیں یہ سوال نہ تو اس کا جواب ہمیں چیف جسٹس صاحب سے مانگنا چاہیے اور نہ اس کا جواب ہمیں نیب سے مانگنا چاہیے. یہ تو پارلیمنٹ اور حکومت کا کام ہے، کیونکہ جب تک وہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو، اور اس میں میرے خیال میں نیب سے بہت زیادہ ادارے آتے ہیں، ان کو جب تک وہ ریفارم نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں. میرا تو پوائنٹ صرف اتنا تھا کہ صرف پولیٹیکل فورسز نہیں کہہ رہی بلکہ اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے ججز بھی کچھ کوسچن مارک لگا رہے ہیں، تو ان کو ضرور دیکھنا چاہیے. لیکن ایک اور بات ہے، نیب پہ تو ہم نے بہت زیادہ تنقید کر لی اور ہونی بھی چاہیے، لیکن میں صرف تھوڑا سا اپنا آپ کو اسی پہ جو JIT جن میں بنی ہے اور منی لانڈرنگ کے کیس سے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں منی لانڈرنگ ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے آیا ہے، اور جس کو کہتے ہیں دوسری طرف دیکھتے رہے تھے، جس پہ کوئی توجہ نہیں تھی. تو صرف ایک اس دفعہ JIT تو ایک بن جائے گی اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے، اور جس میں خاص پھر لوگوں کے اس میں بھی آتی ہے. لیکن یہ جو ہے گہرائی جو ہے اس میں بہت زیادہ ہے. یہ سوال کیا جائے تقریباً 1.2 ٹریلین روپیز کی منی لانڈرنگ ابھی یا فیک اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں، اور لگتا یہ کہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اور یہ صرف جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک کیس ہے، اس کے ذریعے ایک کیس کے ذریعے اتنی ساری چیز نکلی ہیں. تو ٹھیک ہے، جو JIT جن کے بعد بنی ہے اومنی جو ان کی کمپنی ہے اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا لگتا یہی تھا کہ 23 بلین کا ان کی طرف جو بات آ رہی ہے، ٹھیک ان کی طرف بھی ہونا چاہیے. لیکن اس کے وہی بات آتی ہے کہ یہ اتنا بڑا خوفناک چیز موجود ہے کہ اس کو آپ کس طرح سے ایڈریس کریں گے. آپ پاکستان کی باہر جو ساکھ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. جی بالکل وہی بات ہے زاہد صاحب. جیسے اگلے دن کوئی ایک ایکسپرٹ یہ کہہ رہے تھے کہ ون آف دا ریزنز کہ یہ کیس بھی یہاں تک پہنچا ہے کیونکہ ہم نے FMU سیٹ اپ کیا تھا، اور اس کے نیچے اب بینکس کی ابلیگیشن ہے کہ وہ جو بھی سسپیشس ٹرانزیکشن جس قسم کی ہوتی ہیں ان کی کوئی ریکارڈ رکھتی ہے، کوئی ڈاکیومنٹیشن کرتی ہے، وہ آگے پاس آن بھی ہوتے ہیں، پھر وہ اسٹیٹ بینک سے FIA انویسٹیگیشن کے لیے بھی جاتے ہیں. مگر ساتھ میں وہی مسئلہ ہے کہ جب تک آپ کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی رہے گی اور آپ بینکس کے یہ کنٹرول اسٹرکٹ نہیں اور اسٹرینتھن کریں گے تو یہ مسئلہ رہے گا. ریگولیٹر جو بیٹھا اسٹیٹ بینک وہ میٹرک کے بغیر کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولتا، فنگر پرنٹس کے بغیر. یہاں مردہ لوگوں کے اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں. یار کچھ تو دیکھیں. اصل بات وہی ہے. دیکھیں اس میں کیا تھا جس کی ذکر جو ہے آج چیف جسٹس نے بھی کیا ہے، جسے ہمیں بہت پہلے سے معلوم تھا کہ باقاعدہ وہاں پہ بینکس کے مرجر ہوئے ہیں. جی بالکل. اور اس میں جو ایک بینک ہم نام لینا مناسب نہیں ہے کہ کیس چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان میں تمام چیزیں جو ہے زیادہ تر اسی کے توسط سے ہوئی ہیں. ایک تو ہو گیا چلیے بینک قصوروار،
لیکن وہی بات آتی ہے کہ اسٹیٹ بینک کہاں پہ سو رہا تھا جبکہ اتنی بڑی دھاندلی ایک ہو رہی ہے جہاں مانیٹرنگ ہونی ضروری ہوتی ہے ہر چیز پہ، ریگولیٹر موجود ہوتے ہیں، اس پہ کیسے یہ ہوتا رہا؟ یہ سوال اب شاید چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے اسٹیٹ بینک کے آفیشل سے پوچھنا پڑے گا کہ اب تو پتہ چل گیا مگر اتنے سال جب یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی تو کسی نے اس کا جائزہ کیوں نہیں لیا۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے افغان طالبان اور افغانستان۔ جی زاہد صاحب، ملا برادر فائنلی آج کنفرم کیا ہے کہ چھوٹ گئے ہیں، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے بھی یہ خبریں آئی تھیں کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے، مگر اس کے بعد وہ رہائی ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ کہاں گئے، وہ بات جو تھی وہ آئی گئی ہو گئی، اور اسی طرح جب ان کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا تو کبھی کہانی کچھ خاص کلیئر نہیں ہوئی تھی۔ ہاں اصل ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے۔ پہلے میں نے کہا ذرا تھوڑا سا پاسٹ میں جلدی سے اگر آپ ریکیپ کر لیں تو پھر آگے دیکھیں ملا بردر کے مطابق تھوڑا سا ہسٹوریکل بھی وہ کر لیں۔ یہ جو ہیں دو ہیں جو یہ ملا عمر کے جس کو کہتے ہیں نائبین میں سے، ان میں سب سے زیادہ جو سینئر تھے یہ ملا برادر تھے، یعنی ایک لحاظ سے جو ہے جو قریب ترین ساتھیوں میں سمجھے جاتے تھے، اور بلکہ یہاں تک تھا ملا عمر کا کہنا تھا کہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو ملا برادر جو ہے جانشین ہوں گے۔ ان کی گرفتاری جو ہے وہ بھی بڑی وہ تھی، یہاں تو خبر یہ آئی تھی کہ CIA اور انہوں نے ISI نے مل کے ان کو پکڑا تھا اور بڑا شور ہوا تھا کہ جوائنٹ آپریشن یہ وہ ساری چیز آئی تھی، لیکن اس میں تھا یہ کہ نشاندہی شاید ہو گئی تھی اس لیے پکڑے گئے تھے، یا ایک طرف یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ کیوں پکڑ، ایک سوالیہ نشان تھا، کیونکہ یہ تو حقیقت رہی ہے کہ طالبان لیڈران جو ہیں یہاں پہ آتے جاتے رہے اور وہ ایک دم سے نہیں پکڑے جاتے نہیں ہیں، اور کافی لوگ آتے رہے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ تھی کہ کراچی کے پاس ان کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن جہاں یہ جن لوگوں نے گرفتار کیا تھا ان کے میں کوٹ کر رہا ہوں، میں نے اپنی اس میں لکھا بھی ہے پہلے، اس میں یہ تھا کہ ان کو ایک چیز اور بھی تھی جس میں پاکستان کی جو ہے جو کام تھے ذرا وہ تھی کہ ایران کنیکشن، ان کے متعلق یہ تھا، ان کو تشویش تھی کہ یہ ان کے ایران کے ساتھ کچھ طالبان کے کنیکشن بڑھنا شروع ہو گئے تھے اس زمانے میں، یقینی طور پہ اس کے کانٹیکس میں کہ وہ ایران سے واپس آ رہے تھے، ایک تو یہ وجہ نظر آتی تھی۔ دوسری ایک اور چیز بھی تھی بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ اس زمانے میں کارزئی جو ہیں وہ افغانستان کے صدر ہوا کرتے تھے، جب ان کی گرفتاری ہوئی تو ملا برادر کی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ ان سے رابطے میں تھے اور وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ کوئی ریکنسیلیشن کی گنجائش نکلے، اور یہی بات تھی کہ افغان حکومت نے اکثر پاکستان سے کہتے تھے کہ ملا برادر کو رہا کریں اس بات پہ۔ اچھا لیکن اور بھی دلچسپ باتیں جو تھی اس میں یہ تھی کہ تو اب زاہد صاحب بٹ اب ایشو یہ ہے کہ اب 8 سال کے بعد فائنلی یہ چیز ان کو اگر چھوڑ دیا گیا ہے، شرائع صاحب تو آپ کا کیا خیال ہے اس کا؟ یہ مطلب ہے کہ پاکستان کا خیال ہے کہ یہ کوئی نیگوسیشنز کروا سکیں گے بٹوین دی افغان طالبان اینڈ دی ویسٹ اینڈ کابل؟ ایک تو جو زاہد صاحب کہہ رہے ہیں نا پالیسیز بدلتے بڑے عجیب ہوتے ہیں، کسی زمانے میں ملا برادر صاحب کو اس لیے پکڑا گیا تھا کہ ان کے ایران کے ساتھ کنیکشن تھے، اور کسی زمانے میں ملا منصور پاکستانی پاسپورٹ پہ ایران سے واپس آ رہے تھے، ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ پالیسیاں کیسے بدلتی ہیں، لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اتنا بولڈ پازیٹیو انیشیٹو لیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے بہت بڑی فیور ہے کہ اگر ڈیمانڈ لسٹ میں یہ تھا کہ جب کہ ان کی مرضی قیادت کو رہا نہیں کیا جاتا طالبان ڈائلاگ ٹیبل پہ نہیں آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کام اتنے چپکے سے کرنے والا نہیں تھا۔ کم از کم پاکستان کو اس کا کریڈٹ لینا چاہیے تھا، ہمارے فورن آفس کو، ہمارے وزیر خارجہ کو، کسی کو اناؤنس کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے پازیٹیو انیشیٹو کے تحت ان کو رہا کیا ہے تاکہ ہم وہاں پہ پیس لانے کے لیے بات کر سکتے ہیں، ہونا چاہیے تھا۔ رہائی جو ہے نا دیکھیں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا یہ واحد نہیں ہے، اس میں خاصے سینئر طالبان بھی اور ایک دوسرے لیڈر بھی چھوڑے گئے ہیں بقول جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں، کچھ لوگوں کو چھوڑا بھی گیا پتہ نہیں چلتا۔ تو اس میں ایک چیز آتی ہے کہ یہ ٹائمنگ کی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ٹائمنگ اس وقت ہے جب کہ امریکن جو ہے گورنمنٹ جو ہے
अब तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करने जा रही है और 2 कॉन्टैक्ट्स भी हो चुके हैं। और उसके बाद लगता यही है कि जो इनकी गिरफ्तारी भी जो है, इनकी रहाई भी है, उसका भी कोई ना कोई ताल्लुक़ उससे बनता है, क्योंकि जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं वो वहाँ पे हो रहे हैं कतर में, जहाँ पे तालिबान की सीनियर जो पॉलिटिकल क़यादत है वहाँ पे मौजूद है, उनके ज़रिए हो रही है। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ब्रदर को भी जो रहा किया गया है उसका ताल्लुक़ कम अज़ कम उस निगोसिएशन के साथ मुझे नज़र आता है कि ये जो है कि ताकि वो भी बाहर निकल के उनका भी इस लिहाज से उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन हो तो सके। बट जाहिद साहब, साथ साथ बार बार ये बात भी आती है जब भी कोई ख़बर आती है मुल्ला ब्रादर के हवाले से कि क्योंकि अब वो इतने साल पाकिस्तान की हिरासत में रहे हैं तो इसलिए अब अफ़गान तालिबान भी इमीडिएटली इनको ट्रस्ट नहीं करेंगे। और आज जो एक स्टोरी भी छपी न्यूज़ अखबार में, उसके अंदर जो उन्होंने एक तालिबान के स्पोक्समैन को कोट किया नाम के बगैर, उनकी भी जो गुफ्तगू थी ना वो इस किस्म की थी कि अभी वो छुटे हैं, अभी कुछ वक्त हम उनको देंगे, वो हम उनसे थोड़ी देर के बाद मिलने जाएंगे, जैसे वो एक तरह से डिस्टेंस भी करें कि वो खुश हैं कि वो छुट गए हैं, बट यू नो दे आर कीपिंग अ डिस्टेंस टू सी के आगे क्या होता है बिफोर दे इन्वॉल्व हिम इन द क्लोजर सॉर्ट ऑफ फाइनल डिटेल्स। हमेशा होती है जरा कॉशियस उनके अल्फाज हैं, क्योंकि पहली खबर आई थी उससे पहली जो यानी यहाँ पे क्या रहा हो गए, तो उसके फ़ौरन बाद जो इनके मुजाहिद जो इनके स्पोक्समैन हैं तालिबान के, उन्होंने पहला बयान जो आया था वो ये था कि नहीं, हमें कोई इल्म नहीं है। लेकिन जो कंफर्मेशन है वो कल हुई है कि उन्होंने कहा हाँ आ गए हैं और अपने ख़ानदान से मिल चुके हैं इसमें। अच्छा, लेकिन इसमें बात यही होती है कि आप जब भी इस किस्म की होती है, लंबे अरसे के बाद कोई आता है, तो ये इसी किस्म के जो है वो स्टेटमेंट होते हैं जिसमें ये तो अब हमें देखना पड़ेगा कि मुल्ला बिरादर के छुटने के बाद कोई बहुत पेशरफ्त पब्लिक किस्म की होती है नेगोशिएशंस में कि नहीं। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद चलेंगे अपनी आखिरी स्टोरी पे। दोनों को खत्म करें और एक नई बॉडी जो है उसको बनाया जाए जिसका नाम पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा। जी जाहिद साहब, वंस अगेन वी आर बैक ऑन फवाद चौधरी साहब, क्योंकि वो अनाउंस कर चुके हैं एक मुश्तरका रेगुलेटरी बॉडी प्रेस के लिए और मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के लिए। और आज CPNE ने भी उस पर एक तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर दिया कि ये आप क्या करने क्या जा रहे हैं। लेकिन इस पर आप फवाद चौधरी साहब को इल्ज़ाम देना गलत होगा। अच्छा, ना दूं, चले माफ़ी मांग मतलब ये मतलब इनिशिएटिव नहीं है, ये इनिशिएटिव उनका नहीं है। अच्छा। इनका हुकूमत का इनिशिएटिव है और उसके पीछे मुझे लगता है कि कुछ और भी पस मंज़र में चीज़ें हैं। फवाद चौधरी साहब स्पोक्समैन हैं, फवाद चौधरी साहब पॉलिसी मेकर नहीं है इस लिहाज से। और उसके बाद आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि ये चीज़ जो है तकरीबन इस हुकूमत के आने के 15 दिन या 16 दिन के बाद यही चीज़ आ गई थी। तो जी बहुत जल्दी आ गई थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जल्दी कोई हुकूमत जो है एक ऐसी पॉलिसी और बाकायदा उसके सामने एक वो भी रखा हुआ था कि क्या बनने जा रही है। तो मसला ये कि पॉलिसी और कहीं बन भी रही थी पहले से, और उसमें बात ये आती कि फिर अनाउंस हुई है और अभी भी कोई खदोखाल हमें सामने नजर नहीं आते, लेकिन अंदेशे बहुत हैं लोगों के। नहीं, बहुत ज़्यादा अंदेशे हैं। स्टेक होल्डर्स के होने भी चाहिए कि जब आप चीज़ों को बदलने जा रहे हैं तो जो कंसर्न लोग उनसे ज़रूर पूछना चाहिए। लेकिन मेरा नुक्ता यहाँ पे आरफा कि अगर आप कॉस्ट कटिंग के लिए कर रहे हैं कि आप समझते हैं कि बड़े इदारे हैं, बड़े अखराजात हो जाते हैं, उनको कम किया जाए, तो फिर आपको सरकार के नीचे चलने वाले जो और इदारे उनके बारे में भी सोचना चाहिए। PTV है, खसारे में जाता है बट चल रहा है, रेडियो पाकिस्तान है, बाकी सरकारी इदारे जो मीडिया से रिलेटेड हैं, तो मकसद है कि उनकी तरफ भी जाएं। और रह गए ये कि जो कंसर्न शो किए गए हैं मीडिया की तरफ से, बिल्कुल ठीक है,
آپ نئے قانون بنانے جا رہے ہیں, ہمیں ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں, پہلے ہم سے پوچھیں تو صحیح. نہیں بالکل, اس میں انہوں نے نہ تو اس وقت آئی تھنک میڈیا اونرز سے کوئی گفتگو کی ہے یا ڈائیلاگ کیا ہے, نہ انہوں نے صحافیوں سے کیے. اور یہ جو کاسٹ کٹنگ کی بات ہے, یہ تو بالکل اس کے کوئی معنی نہیں ہے, کیونکہ جو پریس کاؤنسل ہے اس کے پاس تو بجٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں پیمرا کے ساتھ تو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے پریس کاؤنسل کو. پیمرا کا تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس کے پاس پاورز بھی ہیں, بجٹ بھی ہے. جو پریس کاؤنسل ہے اس کا تو بجٹ, وہ تو بیچارے کو کرائے کی بلڈنگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہیں اپنے لیے, اور لوگ ہائر کرنے ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی مصیبت ہوتی ہے. اگر یہ جواب دے رہے ہیں تو میں خیال یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا بیوقوف نہیں سمجھیں کہ اس کا مطلب یہ کاسٹ کٹنگ ہے ہی نہیں. یہ ہاں وہ تو کہا تھا, تو ہم اس کو اس لیے جو خدشات ہیں, میں خدشات کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں, مطلب محتاط ہوں اس مسئلے پہ, کہ ان کا تو یہ رائے یہی ہے کہ یہ طریقہ ہے جو ایک لحاظ سے میڈیا کنٹرول کرنے کا, تاکہ یہ سارے ایک ہی چیز کے انڈر میں آ جاتے ہیں. مطلب اگر میڈیا جو بنا رہے ہیں, جو بھی اس کا نام ہے, پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, تو اس میں دیکھیں پہلے تو تھا, جیسے آپ بات کر رہی تھی میڈیا کی جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے متعلق دوسرے طریقے تھے. پیمرا کی طرح سے کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پرنٹ میڈیا کو بھی اس ریگولیٹری باڈی میں لے کے آ رہے ہیں جس میں ساری چیزیں, جس کے اندر, کیونکہ پرنٹ کے اوپر ابھی تک اس قسم کی کوئی باڈی نہیں ہے جو اس کو ہینڈل اس طرح کر سکتی ہے جس طرح پیمرا ٹی وی چینلز کو کرتی ہے, کیونکہ پریس کاؤنسل کے پاس تو اس قسم کے کوئی اختیار خدشات کا اظہار زید صاحب کر رہے ہیں, تو پھر تو تشویش بڑی برحق ہے. اور جو دوسرا ایشو اس میں ہے کہ آپ کو دنیا میں شاید کوئی ایگزامپل ایسا ملتا نہیں ہے جہاں پریس اور الیکٹرانک میڈیا کو ایک باڈی ریگولیٹ کرے. انگلینڈ کا ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, وہ ٹی وی کے لیے الگ ہے اور پریس کے لیے الگ ہے. جی, سو یہ جو ہے نا کہ ایک ہم کریں گے اتنے ڈفرینٹ میڈیمز کے. اور اچھا پھر تیسری بات جو ہے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سوشل میڈیا بھی آئے گا. اب سوشل میڈیا کو حکومت کس طرح ریگولیٹ کرے گی, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک تو صرف پاکستانی نہیں ہوتے, پھر صرف پاکستانی صحافی نہیں ہوتے, ٹویٹر تو کوئی بھی استعمال کر رہا ہے. اس پہ سی پی این ای نے سب سے پہلے جو ہے ایک تشویش کا اظہار کیا ہے, اس کی وجہ صاف نظر آتی ہے. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ پہلے جو باڈی تھی ان کی جو ہے وہ ریگولیٹری باڈی نہیں تھی, وہ ایک لحاظ سپروائزری باڈی تھی جس میں آپ چیزوں کو دیکھتے تھے. اور دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے پرنٹ میڈیا کے حوالے سے, آپ کو ایک یقین طور پہ ایک ایسی بنانی چاہیے جس میں آپ ان چیزوں پہ وہ کر سکیں. میں بھی اگر کچھ بہت زیادہ خدشات یا کوئی کنسرنز ہیں حکومت کو, تو وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہ سجیسٹنز دے سکتے تھے کہ پریس کاؤنسل کو اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے. مگر یہ جو انہوں نے ایک سویپنگ ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کی بات کی ہے, اور اس کے بعد وہ کوئی تفصیل نہیں فراہم کر رہے, اس سے صرف اور صرف لوگوں کے خدشات بڑھتے چلے جائیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی, اب ملیں گے منڈے کو.